गहरे इश्क एपिसोड 2। खान विला के ड्राइंग रूम का लुक किसी बहुत ही महंगे इंटीरियर मैगजीन के पेज जैसा था। लकड़ी के खूबसूरत नक्शो नगार वाली मेज़ों के साथ कीमती सोफ़े बिल्कुल परफेक्ट सेट थे, और सजावट के नायाब सामान के पास महंगी चाय के सेट अपनी जगह बनाने की कोशिश में पड़े थे। यहाँ तक कि कमरे की हवा में भी एक अजीब सी सर्द मोहर और बनावट का एहसास था, जैसे किसी लोकल और आम ब्रांड का बहुत ही महंगा रूम फ्रेशनर छिड़का गया हो। कुछ लोगों के पास घर होते हैं, लेकिन इरहा के वालदेन के पास सिर्फ एक नुमाइशी महल था। तुम्हारी स्किन कितनी मुरझाई हुई लग रही है, मिसेस सलमान ने इसे तनकीदी नज़र से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। क्या तुम हर महीने बाकायदगी से फेशियल करवा रही हो? वह बिल्कुल इरहा के सामने बैठी थी, और इनका अपना चेहरा पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट्स की वजह से बिल्कुल चमक रहा था। जी मॉम। इतनी ज़बरदस्ती की तहज़ीब और मुस्कुराहट की वजह से इसके चेहरे के मसल्स दर्द करने लगे थे। इसे अपने इस घर में कदम रखे अभी वह मुश्किल 10 मिनट ही हुए थे, और इतनी जल्दी इसके बालों बहुत बिखरे हुए हैं, इसके नाखून बहुत लंबे हैं, और अब इसकी रंगत पर तनकीद की जा चुकी थी। खानविला में गुजरी बस एक और आम सी रात। अच्छी बात है, याद रखो तुम अपनी केयर करना नहीं छोड़ सकती। इन्होंने बात जारी रखी। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। इसने मुश्किल अपने गहरे सांस को रोका। लो जी, अब फिर से वही पुराना राग शुरू होने वाला है। लाहौर में इसके शानदार कैरियर के बावजूद, जहां इवेंट प्लानिंग की मार्केट इतनी सख्त और चैलेंजिंग थी कि हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगा रहता था इसके वालदैन का पूरा ध्यान बस इस बात पर अटका हुआ था कि इसने अभी तक किसी को पसंद नहीं किया था, और वो इस वजह से इसकी शादी के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। वो इसके काम को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि आजकल की हाई सोसाइटी की अमीरजादियों के लिए बिल्कुल फारिग बैठना फैशन में नहीं रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे दामाद के लिए तड़प रहे थे जो हाई क्लास और पुराने ख़ानदानी रईसों के हल्के में इनका रोब और असर व रसूख मज़ीद बढ़ा सके। इरहा लोग अमीर ज़रूर थे, लेकिन वो कभी भी पुराने ख़ानदानी रईस नहीं कहला सकते थे। कम अज़ कम इस जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं। मैं अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई। किसी अच्छे इंसान से मिलने के लिए मेरे पास अभी बहुत वक्त है, इसने तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए कहा। इसकी उम्र अभी सिर्फ 21 साल थी, लेकिन इसके वालिदैन ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे इसकी 30वीं सालगिरह की रात 12 बजते ही इसकी लाश गल सड़ जाएगी। तुम 22 साल की होने वाली हो इरहा, तुम जवान नहीं हो रही, और अब तुम्हें शादी और बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। जितना तुम लेट करोगी, अच्छे रिश्तों के ऑप्शंस उतने ही कम होते जाएंगे, मिसेस सलमान ने जवाब दिया। मैं इस बारे में सोच रही हूँ, इसने दिल में सोचा। इससे 1 साल की आज़ादी के बारे में सोच रही हूँ जो मेरे पास बची है, इससे पहले कि मुझे ज़बरदस्ती किसी ऐसे अमीर बैंकर या बिजनेसमैन से ब्याह दिया जाए जिसके नाम के पीछे ख़ानदानी तखल्लुस लगा हो। और जहाँ तक जवान रहने की बात है तो बोटॉक्स और प्लास्टिक सर्जरी इसी काम के लिए तो बनी है। अगर इसकी बहन यहाँ होती तो वो इसकी बात पर खुलकर हंसती, लेकिन चूंकि वो यहाँ नहीं थी, इसलिए इसका ये मजाक ऐसे फ्लॉप हो गया जैसे किचन में कोई ख़राब पकी हुई डिश। मिसेस सलमान के होंठ गुस्से से भिंच गए। इनके साथ बैठे इसके डैड की घनी और सफ़ेद होती हुई भवें नाक की जड़ पर गुस्से से एक सख्त वी की शक्ल बना गई। 60 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट और चाको चौबंद लगने वाले सलमान खान सर से पांव तक अपनी मेहनत से बने हुए एक कामयाब CEO नज़र आते थे। इन्होंने गुज़श्ता 3 दहाइयों में खान ज्वेलर्स को एक छोटी सी ख़ानदानी दुकान से बढ़ाकर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील कर दिया था, और इनकी सिर्फ एक खामोश नज़र इरहा को सोफ़े के कुशन्स के पीछे छुपने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी थी। जब भी हम शादी का जिक्र करते हैं तो मजाक शुरू कर देती हो। इनके लहजे से सख्त नापसंदीदगी झलक रही थी। शादी कोई मजाक नहीं है इरहा, ये हमारे ख़ानदान के लिए बहुत ही अहम मामला है। अपनी बहन को देखो, इसकी वजह से आज हम दुबई की एक इतनी बड़ी शाही फैमिली से जुड़ चुके हैं। ये अपनी ज़ुबान को इतनी ज़ोर से दांतों तले दबाया कि इसके मुंह में खून का जायका आ गया। इसकी बहन ने जिस अमीर मिडल ईस्ट ख़ानदान के लड़के से शादी की थी, वो वहाँ के शाही ख़ानदान से दूर का रिश्तेदार था। दुबई की इस फैमिली के साथ इनका ये शाही ताल्लुक़ बहुत खींच तान कर बनाया गया था, लेकिन इसके डैड की नज़र में एक बड़ा ख़ानदानी तखल्लुस तो बस एक बड़ा ख़ानदानी तखल्लुस ही था। मुझे मालूम है कि ये कोई मजाक नहीं है, इसने चाय की मग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। इरहा को अपने हाथों को किसी काम में मसरूफ़ रखने की ज़रूरत थी, लेकिन ये कोई ऐसा मामला भी नहीं है जिसके बारे में
مجھے ابھی اسی وقت سوچنا پڑے، میں لوگوں سے مل رہی ہوں، اچھے آپشنز دیکھ رہی ہوں، لاہور میں سنگل لڑکوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مجھے بس اپنے لیے ایک صحیح انسان ڈھونڈنا ہے۔ اس نے یہ کڑوا سچ چھپا لیا کہ لاہور میں سنگل لڑکے تو بہت تھے، لیکن ایسے سنگل لڑکے جو تمیزدار ہوں، دھوکے باز نہ ہوں اور جن کا دماغ نہ گھوما ہوا ہو، ایسے لڑکوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کا پچھلا ڈیٹ اسے ایک ایسے عامل کے پاس لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی فوت شدہ ماں کی روح سے میرا رابطہ کروا سکے، تاکہ اس کی ماں ارہا سے مل کر اپنی رضامندی دے سکے۔ ظاہر ہے اس کے بعد اس نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اس کے والدین کو یہ سب جاننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے حساب سے تو وہ روز کسی نہ کسی بڑے اور امیر خاندان کے ہینڈسم لڑکے کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ ہم نے تمہیں پچھلے 2 سالوں میں ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بہت وقت دیا ہے۔ سلمان خان ان باتوں سے بالکل بھی متاثر نظر نہیں آئے۔ تمہارے پچھلے افیئر کے بعد سے اب تک تمہاری زندگی میں ایک بھی ایسا لڑکا نہیں آیا جس سے لے کر تم سیریس ہو۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ تمہیں اتنی فکر نہیں جتنی ہمیں ہے۔ اس لیے اب میں نے یہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ اس کی چائے کا مگ اس کے ہونٹوں کے پاس جم گیا تھا، مطلب اسے لگا تھا کہ وہ جو اہم خبر سنانے والے ہیں وہ شاید اس کی بہن یا کمپنی کے بارے میں ہوگی، لیکن اگر اس کے جسم کا خون بالکل جم گیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب یہ کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پرفیکٹ رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ ڈیڈ نے بغیر کسی وارننگ یا چہرے پر جذبات لائے یہ بم شیل اس پر گرایا تھا۔ میری طرف سے اس کام میں بہت محنت لگی ہے، لیکن اب یہ سودا اور رشتہ بالکل فائنل ہو چکا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کے اس اعلان کے ٹکڑے ارہا کے سینے کے آر پار ہو گئے اور اس کے ظاہری سکون اور ضبط کو جیسے بیچ سے چیر کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ پلیٹ پر زور سے گرا جس پر اس کی موم نے غصے سے بھویں سکوڑ لی، لیکن اس بار ارہا اس صدمے کو سنبھالنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے موم کی ناپسندیدگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بڑے بزنس اور پاور گیمز کی ان کی اس دنیا میں ارینج میرجز، زبردستی کے رشتے ایک عام بات تھی، جہاں شادیاں محبت کے لیے بلکہ کاروباری فائدے اور خاندانی گھٹ جوڑ کے لیے کی جاتی تھی۔ اس کے والدین نے اس کی بہن کی شادی بھی صرف ایک شاہی تخلص کے لیے کی تھی اور ارہا کو معلوم تھا کہ اس کی باری بھی آنے والی ہے، بس اس نے یہ امید نہیں کی تھی کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ صدمے، خوف اور وحشت کا ایک کڑوا گھونٹ ارہا کے حلق سے نیچے اترا۔ اس کے باپ کی طرف سے بہت زیادہ محنت کے بعد اب اس سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ زندگی بھر کے لیے ایک ایسے کاروباری معاہدے پر دستخط کر دے، بالکل وہی جو کچھ ہر لڑکی اپنے لیے سننا چاہتی ہے۔ ہم نے تمہیں بہت زیادہ وقت دے دیا ہے اور یہ رشتہ ہمارے خاندان کے لیے بے انتہا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سلمان خان نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے پورا یقین ہے جب تم آج رات ڈنر پر اس سے ملو گی تو تم خود بھی اس بات سے اتفاق کرو گی۔ حلق میں اترا وہ کڑوا گھونٹ اب زہر بن چکا تھا جو ارہا کے اندرونی وجود کو کھائے جا رہا تھا۔ ڈنر؟ مطلب آج رات کا ڈنر؟ ارہا کی آواز نے اسے خود بہت دور اور عجیب لگی، جیسے وہ کسی برے خواب میں خود کو بولتے ہوئے سن رہی ہو۔ آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اچانک زبردستی کی شادی کی خبر کا یہ حملہ ہی کیا کم تھا کہ اب اپنے ہونے والے منگیتر سے بنا کسی تیاری کے ملنا اس سے 100 گنا زیادہ بدتر تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ موم کیوں معمول سے زیادہ اس کی شکل اور ناخنوں پر تنقید کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہونے والے داماد کا بطور مہمان انتظار کر رہی تھی۔ ارہا کا دل بری طرح خراب ہونے لگا اور ایسا لگا کہ وہ ابھی واش روم جانے کی بجائے امی کے اس قیمتی اور مہنگے ایرانی قالین پر الٹی کر دے گی۔ سب کچھ بہت تیزی سے ہو رہا تھا، ڈنر کا اچانک بلاوا، منگنی کی یہ گھنونی خبر اور اب یہ زبردستی کی ملاقات۔ کا دماغ ان سب باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں بری طرح گھوم رہا تھا۔ کچھ شیڈول کی مصروفیات کی وجہ سے اس نے آج تک فائنل کنفرم نہیں کیا تھا۔ ارہا کے ابا جان نے اپنی قمیض پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں آخر کار اس سے ملنا ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ملاقات آج رات ہو، ایک ہفتے بعد ہو یا اب سے 1 مہینے بعد۔ لیکن ارہا کے نزدیک سچ تو یہ تھا کہ اس سے بہت فرق پڑتا تھا۔ اپنے منگیتر سے ملنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونے اور بنا کسی وارننگ کے اسے اچانک سامنے لا کھڑا کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔
اس کا یہ کرارا جواب اندر ہی اندر سلگ کر رہ گیا، کیونکہ اس غصے کو کبھی باہر نکلنے کا موقع نہیں ملنا تھا۔ خان ہاؤس میں آگے سے زبان چلانا سخت منع تھا۔ ایک بالغ لڑکی ہونے کے باوجود وہ اب بھی ان کے اصولوں کی پابند تھی، اور نافرمانی کا جواب ہمیشہ فوری سزا اور سخت تلخ الفاظ کی صورت میں ملتا تھا۔ ہم چیزوں کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مسز سلمان نے کہا۔ ایک شاندار اور بڑی شادی پلان کرنے میں وقت لگتا ہے، اور تمہارا منگیتر خیر باریکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ چوزی ہے۔ اتنی مضحکہ خیز بات تھی کہ انہوں نے ابھی سے اسے ارہا کا منگیتر کہنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ ارہا ابھی تک اس شخص سے ملی بھی نہیں تھی۔ پچھلے سال پاکستان کے ایک بڑے فیشن میگزین نے اسے 40 سال سے کم عمر کے دنیا کے سب سے پرکشش کنوارے مردوں میں شمار کیا تھا، امیر، ہینڈسم اور طاقتور۔ سچ کہوں تو تمہارے ابا نے اپنی توقعات سے بڑھ کر کام کیا ہے، امی نے چمکتے چہرے کے ساتھ ابا جان کے بازو کو تھپتھپایا۔ ارہا نے انہیں اتنے سالوں میں کبھی اتنا پرجوش نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ارہا کی مصنوعی مسکراہٹ اپنی جگہ قائم رہنے کی آخری کوشش میں بری طرح لڑکھڑ آئی۔ چلو شکر ہے کہ اس کا ہونے والا منگیتر کم از کم جوان اور ٹھیک ٹھاک تو ہوگا۔ اسے اپنے والدین سے یہ امید بھی تھی کہ وہ اپنی دولت اور اسٹیٹس کی خاطر اس کی شادی کسی بستر مرگ پر پڑے بوڑھے ارب پتی سے بھی کر سکتے تھے۔ ان کے لیے پیسہ اور رتبہ ہمیشہ پہلے نمبر پر آتا تھا، اور باقی سب چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ ارہا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دماغ کو اس بھیانک سوچ کی طرف جانے سے زبردستی روکا۔ خود کو سنبھالو ارہا، اس نے دل میں خود سے کہا۔ ارہا اپنے پیرنٹس پر جتنی مرضی غصہ تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ اس پر اچانک تھوپ دیا ہے، لیکن وہ اس گھبراہٹ کو بعد کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ پہلے اسے اس شام کو سنبھالنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے نہ کہہ سکتی تھی۔ اگر وہ نہ کرتی تو اس کے ماں باپ اسے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیتے، اور اوپر سے اس کا ہونے والا شوہر۔ یہ سوچ کر ارہا کا دل پھر سے خراب ہونے کسی بھی منٹ یہاں پہنچنے والا تھا، اور وہ گھر میں کوئی تماشا کھڑا نہیں کر سکتی تھی۔ ارہا نے اپنی ہتھیلی کو اپنی جینس پر رگڑا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ ارہا نے اپنے اندر کے خوف کو ختم کیا اور ہلکی آواز میں پوچھا، کیا اس مسٹر پرفیکٹ کا کوئی نام بھی ہے، یا وہ صرف اپنی دولت کے نام سے ہی جانا جاتا ہے؟ ارہا کو فیشن میگزین کی اس لسٹ والے سارے لوگ یاد نہیں تھے، لیکن جن کا نام یاد تھا انہوں نے کوئی بہت اچھا امپریشن نہیں چھوڑا تھا۔ اگر وہ ارہا کی ریڑھ کی ہڈی ایک دم سیدھی ہو گئی جب اس نے اپنے پیچھے سے ایک گہری اور غیر متوقع آواز سنی۔ وہ آواز اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ لفظوں کی تھر تھراہٹ کو اپنی پیٹھ پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ الفاظ اس کے اوپر کسی گرم شہد کی طرح پھسلے، بہت امیرانہ اور حسین، جس کے اندر ایک ہلکا سا روب دار ٹچ تھا جس نے ارہا کے جسم کے ایک ایک حصے میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ ارہا کی اسکن کے نیچے ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ آہ، تم آ گئے اتنے شارٹ نوٹس پر۔ آنے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ ارہا کے ڈیڈ ایک عجیب سی چمک کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں آپ کی اتنی حسین بیٹی سے ملنے کا موقع بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس آواز کے اندر حسین لفظ پر جو ہلکا سا طنز اور مذاق تھا، اس نے ارہا کے دل میں پیدا ہونے والے پہلے ہی اٹریکشن کو ایک جھٹکے میں مٹا دیا۔ اس کے جسم کی گرمی پر ایک دم برف پڑ گئی۔ چلو، مسٹر پرفیکٹ کا نشہ تو اتر گیا۔ ارہا نے لوگوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنی چھٹی حس پر بھروسہ کرنا سیکھا تھا، اور اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس آواز کا مالک بھی اس ڈنر کے لیے اتنا ہی خوش تھا جتنی کہ وہ خود تھی، یعنی بالکل بھی نہیں۔ ارہا، ہمارے گیسٹ کو ہیلو کہو۔ اس کی امی اگر اس سے زیادہ مسکراتی تو ان کا چہرہ ہی پھٹ جاتا۔ ارہا کو انہیں دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بھی اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ کر کسی اسکول کی لڑکی کی طرح اس لڑکے کے عشق میں آہیں بھرنا شروع کر دیں گی۔ ارہا نے اس عجیب سے خیال کو اپنے دماغ سے جھٹکا، اپنی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور کرسی سے کھڑی ہو کر پیچھے مڑی، اور مڑتے ہی جیسے اس کے پھیپھڑوں سے ساری ہوا ہی ایک دم غائب ہو گئی۔ ارہا، ہمارے گیسٹ کو ہیلو کہو۔ اس کی امی اگر اس سے زیادہ مسکراتی تو ان کا چہرہ ہی پھٹ جاتا۔ ارہا کو انہیں دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ ابھی اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ کر کسی اسکول کی لڑکی کی طرح اس لڑکے کے عشق میں آہیں بھرنا شروع کر دے گی۔ ارہا نے اس عجیب سے خیال کو اپنے دماغ سے جھٹکا، اپنی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور کرسی سے کھڑی ہو کر پیچھے مڑی، اور مڑتے ہی جیسے اس کے پھیپھڑوں سے ساری ہوا ہی ایک دم غائب ہو گئی۔ گولڈن بال، دودھیا رنگت نیلی آنکھیں اور ایک ہلکی سی تیکھی ناک جو اس کی مردانہ شخصیت اور سحر بڑھا رہی تھی،
اس کا ہونے والا شوہر 3 پیس سوٹ میں مربوط سحر کا ایک ایسا طوفان تھا جو کسی تباہی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عام لڑکوں کی طرح صرف ہینڈسم نہیں تھا، بلکہ اس کی شخصیت میں اتنی طاقت اور کھنچاؤ تھا کہ اس کی موجودگی کمرے کی ساری آکسیجن کو ایسے نگل رہی تھی جیسے کوئی بلیک ہول کسی نئے ستارے کو نگل جاتا ہے۔ دنیا میں عام طور پر اچھے دکھنے والے مرد الگ ہوتے ہیں، اور یہ بندہ بالکل الگ تھا۔ اس کی آواز کے برعکس اس کا چہرہ ایسا تھا جسے کوئی بھی ایک نظر میں پہچان لے۔ ارہا کا دل اس شدید جھٹکے کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا۔ یہ ناممکن تھا، یہ ناممکن تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اس کا زبردستی طے ہونے والا منگیتر ہو۔ یہ یقیناً کوئی مذاق تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ڈنر، منگیتر اور یہ پہلی ملاقات۔ شایان خان، وہ خان گروپ کا CEO، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، اور وہی بندہ جس نے 3 رات پہلے لاہور کی اس وائلڈ لائف تقریب میں اتنی ہلچل مچائی تھی، وہ صرف ایک قابل قبول کنوارا لڑکا ہی نہیں تھا بلکہ وہ سب سے بڑا کنوارا تھا۔ وہ پر اسرار اور پہنچ سے دور ارب پتی جسے ہر لڑکی اپنی زندگی میں چاہتی تھی لیکن کوئی بھی اسے پا نہیں سکتی تھی۔ وہ 36 سال کا تھا اور وہ اپنی کام سے اندھی محبت کے لیے مشہور تھا۔ اب تک اس نے اپنی اس آزاد اور اکیلی زندگی کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، تو پھر دنیا بھر کے لوگوں میں سے شایان خان جیسے بندے نے اس زبردستی کی شادی کے لیے حامی کیوں بھری؟ ارہا، اس کی امی نے دھیمی مگر سخت آواز میں اس کا نام لے کر اسے ٹوکا۔ ارہا نے جلدی سے خود کو اس سکتے کی حالت سے نکالا اور اپنے چہرے پر ایک زبردستی کی مگر تمیزدار مسکراہٹ سجائی۔ ارہا خان، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایک سیکنڈ گزرا اور پھر اس نے ارہا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ہتھیلی کی گرم طاقت نے ارہا کے پورے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کے بازو میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ چل ہی گیا تھا کیونکہ تمہاری امی نے اتنی بار تمہارا نام جو لیا ہے۔ اس نے آہستہ سے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں کی سختی بتا رہی تھی کہ یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ شایان خان، خوشی تو ساری میری ہے۔ اس کے لفظوں میں وہی طنز دوبارہ تھا، بہت ہلکا مگر کاٹ دار۔ اجنبیوں کے لیے میری دولت کا نام ہی کافی ہے، لیکن چونکہ تم میری ہونے والی منگیتر ہو تو میرا نام یاد رکھنا، شایان خان۔ اس کی مسکراہٹ میں ذرا برابر بھی گرم جوشی یا اپنائیت نہیں تھی۔ ارہا کے گال اس یاد دہانی پر ایک دم سرخ ہو گئے کہ اس نے ارہا کا مذاق سن لیا تھا۔ وہ مذاق کسی برے ارادے سے نہیں تھا، لیکن دوسروں کے پیسوں پر بات کرنا سوسائٹی میں بدتمیزی مانی جاتی تھی، حالانکہ پیٹھ پیچھے ہر کوئی یہی کرتا تھا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، ارہا نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے ایک سرد سا جواب دیا۔ آپ فکر مت کریں مسٹر شایان، اگر میں آپ کی دولت جاننا چاہتی تو میں اسے گوگل کر لیتی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ معلومات اتنی ہی آسانی سے مل جاتی ہے جتنی کہ آپ کے اس مشہور زمانہ جادو اور رعب کے قصے۔ شایان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، لیکن اس نے ارہا کی اس چھیڑ چھاڑ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی بجائے ان دونوں کی نظریں ایک گہرے اور تیکھے لمحے کے لیے ایک دوسرے پر ٹکی رہی، اور پھر اس نے اپنی ہتھیلی کو ارہا کے ہاتھ سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک گہری، بے حس اور بالکل لا تعلق نظر ارہا کے پورے وجود پر ڈالی۔ ارہا کا ہاتھ تو اب بھی اس کے چھونے سے گرم تھا، لیکن جسم کے باقی ہر حصے پر اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ شایان کے اس گہرے معائنے پر ارہا ایک بار پھر خود میں اکڑ گئی اور اسے اچانک اپنے اس لباس کا شدت سے احساس ہونے لگا جو اس کی موم کا پسندیدہ تھا۔ وہ ایک تمیزدار سا فارمل اسکرٹ سوٹ، کانوں میں چھوٹے موتیوں کے ٹاپس اور ہلکی ہیل والے پمپس پہنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنی پسندیدہ سرخ لپسٹک بھی ہٹا دی تھی اور اس کی جگہ وہ ہلکا سا نیوٹرل رنگ لگایا تھا جو اس کی موم کو پسند تھا۔ اپنے والدین کے گھر آنے کے لیے یہ اس کا ہمیشہ کا آفیشل لباس تھا، اور شایان کے ہونٹوں کے سکڑنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس روایتی حلیے سے بالکل بھی امپریس نہیں ہوا تھا۔ جب ان گہری نیلی اور بے رحم آنکھوں نے دوبارہ ارہا کی آنکھوں کو ڈھونڈا تو ارہا کے اندر گھبراہٹ اور غصے کا ایک عجیب سا طوفان اٹھنے لگا۔ ان کے درمیان ابھی صرف چند لفظوں کا تبادلہ ہی ہوا تھا، لیکن اسے اپنی چھٹی حس پر پورا یقین ہو چکا تھا کہ اب 2 باتیں پتھر پر لکیر ہیں۔ پہلی یہ کہ شایان خان ہی اس کا منگیتر بننے جا رہا ہے، اور دوسری یہ
کہ شادی تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کا خون کر دیں گے. ٹو بی کنٹینیوڈ. جی تو ریڈرز، اگر آپ کو میری یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور